अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राजा साहब। राजा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राजा साहब, जो आज की अहम खबरें हैं इसमें सबसे ऊपर टॉप ऑफ द लिस्ट इमरान खान को जहर देने का मामला, और फिर इस पर पहली मर्तबा पाकिस्तान के वजीर आजम का जवाब आ गया है। ये जवाब क्या है, इसकी तफसील शामिल करेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक और रहनुमा जहांगीर तरीन साहब के जहाज में बैठ चुका है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को ये प्यारा हो गया। ये शख्सियत कौन है, इसका नाम भी बताएंगे, और इसके पीछे कौन सी शख्सियत थी जिसने मजबूर किया इसको तहरीक इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल करवाने के लिए, ये भी हम बताएंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। राय साहब, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इमरान खान साहब के हवाले से क्या खबर आई है, इसकी तफसील भी शामिल करेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। और फिर हारे हुए लश्कर के कमांडर ने अब एक नई वारदात डाल दी है। ये वारदात क्या है, इस पर भी तफसील से बात करेंगे। लेकिन राय साहब, सबसे अहम जो खबर है वो इमरान खान को जहर देने का मामला, और इस मामले के ऊपर हमने जब से खान साहब बार बार अपनी ज़िंदगी की बात करते थे और ज़िंदगी को जो ख़तरात थे इसकी निशानदेही की, तो हमने ये देखा कि इस पर हकूमती वर्जन कभी भी नहीं आया। ख़ास तौर पे उस वक्त जब इमरान खान अब उनकी तहवील में हैं और उनके हवाले से ख़दशात मौजूद हैं, और वकला ने एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा ये बात भी कही। आपको याद होगा कि आफ्ताब बाजवा साहब ने, जो एडवोकेट हैं, उन्होंने इस हवाले से पहले बात की और फिर उसके बाद उन्हें अपना बयान जो था उससे पीछे हटना पड़ा। हमें नहीं मालूम कि रीज़न्स क्या थी उस बयान को वापस लेने की, लेकिन ये बयान आया। लेकिन इमरान खान मुतअद्दिद दफ़ा अपने वकला के ज़रिए जो जहर वाला मामला इसे उठाते रहे। फिर उनकी बहन अलीमा खान ने भी ये मामला उठाया और उनकी ज़िंदगी को जो ख़तरात हैं इसकी बार बार निशानदही जो है वो की गई। राज साहब, अब काकड़ साहब की तरफ से पहला डायरेक्ट जवाब आ गया है जो उन्होंने इमरान खान के इस हवाले से यानी जहर वाले मामले पर दिया। काकड़ साहब ये कहते हैं, और फिर उन्होंने कुछ और बातें भी कही हैं। काकड़ साहब ने इमरान खान की रिहाई के हवाले से ये बात कही कि हम हुकूमत है, कोई शाही फरमान जारी नहीं कर सकते कि जिसके तहत इमरान खान को हम रिहा कर दें। फिर एक उन्होंने और भी मामला जो उठाया कि इमरान खान जेल में मुकम्मल महफूज है और हमारी वो जिम्मेदारी है, और इमरान खान को जेल में जहर देने का इल्ज़ाम एक इंतहाई गैर जिम्मेदाराना जो एक स्टेटमेंट है वो जारी किया गया है। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि लेवल प्लेइंग फील्ड के इल्ज़ाम को संजीदा मैं नहीं लेता। लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने का इल्ज़ाम वोटर को मुतवज्जो करने का एक हरबा है। तमाम जमातें अपनी सियासी सरगर्मियाँ जारी रखे हुए हैं। हमारी तरजीह है कि जल्द से जल्द इलेक्शन हो। हमने ऐसा कौन सा काम किया कि जिससे मुतल्लिक तासुर दिया जा रहा है कि हम किसी फरीक से मुतल्लिक जानिबदार हैं। यहाँ कोई अजियत पसंद लोग नहीं कि चेयरमैन पीटीआई से ज़ाती बदला लेना चाहते हैं। अपने आप को वोटर के सामने मजलूम करार देना किसी भी जमात का बयानिया हो सकता है। पीपल्स पार्टी भी अपने वोटर्स को इसी किस्म की गुफ्तगू के जरिए जो मुतहर्रिक करना चाहती है। राज साहब, मेरा ख्याल है कि आप ये गुफ्तगू सुनने के बाद आपका दिल कर रहा होगा कि आप फट पड़ें, और जो हुकूमत वक्त ये कह रही है ना कि हम सबको लेवल प्लेइंग फील्ड दे रहे हैं और तासुर दिया जा रहा है, शायद इन्हें कन्वेंशंस नज़र नहीं आते, शायद इन्हें गिरफ्तारियां नज़र नहीं आती, शायद इन्हें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में वो दरखास्तें नज़र नहीं आ रही कि अब तक एक जलसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को करने की इजाज़त नहीं दी गई। पीपल्स पार्टी जलसे कर रही है। हमने अपनी आंखों से रियासत को सपोर्ट करते हुए, यानी इसके ऊपर कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी तो नहीं है, वहां पर पुलिस मौजूद थी। पुलिस क्यों मुहैया की गई? क्या इस तरह की पुलिस चारसदा में आपने मुहैया की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, या कहीं पे कन्वेंशन होता है कि आप मुहैया करते हैं सिक्योरिटी कंसर्न्स के तहत? नहीं करते। और फिर राय साहब, जो पुलिस मुहैया की गई, जब पुलिस जाती है चारसदा में या कहीं और तहरीक इंसाफ के, जाती जरूर है, अब सिक्योरिटी के लिए नहीं बल्कि उठाने के लिए जाती है। तो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात ये जो काकड़ साहब कर रहे हैं आपके सामने, एक उन्होंने पूरा अपनी हुकूमती कारकर्दगी का नक्शा भी खींचा, और फिर किस किस्म का वो सपोर्ट देना चाहते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को, उसका भी वो हवाला दे रहे हैं। और फिर वो ये कह रहे हैं कि ये हमें हमारी एक ऐसी कार्रवाई या एक ऐसा स्टेप बता दे जिससे ये जाहिर हो कि हम जो हैं बाकायदा तौर पर जानिबदार हैं। राय साहब, योर टेक ऑन दिस।
دیکھیں ہاشمی صاحب، اس کے اندر دو دلچسپ پوائنٹ اور ایک اہم واقعہ بھی ہے۔ ایک تو کاکڑ صاحب جو ہیں، یہ لگتا ہے کہ سننے اور دیکھنے کی صلاحیت سے محروم ہو چکے ہیں۔ لگتا یہ ہے کہ یہ جان بوجھ کر ٹی وی نہیں دیکھتے، سوشل میڈیا شاید ان کو دیکھنا نہیں آتا، یا دوسرا کیس یہ ہو سکتا ہے کہ ان کی بینائی، میں استعارتاً کہہ رہا ہوں کہ ان کی بینائی جا چکی ہے، میں استعارتاً کہہ رہا ہوں کہ ان کے سننے کی صلاحیت جو ہے وہ بھی ختم ہو چکی ہے۔ یہ جس لیول پلینگ فیلڈ کی بات کر رہے ہیں، وہ جا کر ان جج صاحبان سے پوچھیں جو عدالتوں کے اندر آنسو بہا رہے ہیں، جو عدالتوں کے اندر رو رہے ہیں کہ ہم تحریک انصاف کے رہنماؤں کی رہائی کا فیصلہ دیتے ہیں، تحریک انصاف کے رہنماؤں کو 13 مرتبہ ہمارے فیصلوں کے باوجود اغوا کر لیا جاتا ہے، ان پر تشدد کیا جاتا ہے، اور پھر انہیں تحریک استحکام پاکستان کی جھولی میں ڈال دیا جاتا ہے۔ فواد چودھری کی کہانی کے متعلق بہت دلچسپ پہلو یہ ہے کہ جیلم کے اندر ان سے کہا گیا کہ استحکام پاکستان کا جلسہ کروائیں، استحکام پاکستان پارٹی کا، اور انہوں نے وہ جلسہ اس وجہ سے نہیں کروایا کہ استحکام پاکستان پارٹی کا جلسہ جیلم میں ممکن نہیں تھا، یعنی کوئی یہ نہیں کہ تحریک انصاف میں وہ کوئی دوبارہ شامل ہونا چاہتے تھے، اس لیے نہیں کرایا کہ انہوں نے کہا کہ مجھے بھی جوتے پڑیں گے اور میں تو جیلم کے اندر، شہر کے اندر میں خود باہر نہیں نکل سکتا۔ جہانگیر ترین کو انہوں نے کہا کہ جب سے میں نے تحریک انصاف چھوڑی ہے اور آپ کی پارٹی کے اندر شامل ہوا ہوں، اس وقت سے میں لوگوں کے درمیان نہیں جا سکتا، اور مجھے یہ خطرہ ہے کہ میں باہر جاؤں گا تو لوگوں کے عوامی غیظ و غضب کا نشانہ بن جاؤں گا، تو میں کس طرح سے آپ کی پارٹی کا جلسہ یہاں آرگنائز کر سکتا ہوں۔ اور اس کے بعد 40,000 روپے کھاد چوری کے مقدمے میں فواد چودھری کو گرفتار کیا گیا۔ علی نواز آوان کو 15 دن پہلے اغوا کیا گیا۔ ایک اور سٹوری ان کے متعلق بڑی اہم ہے، تھوڑا آگے جا کر شیئر کرتے ہیں۔ شیخ رشید کو جب اغوا کیا گیا تو لاہور ہائی کورٹ کا جو پنڈی بینچ ہے، اس نے بار بار جج صاحب نے کہا کہ شیخ رشید کو پیش کریں ورنہ ہم ایف آئی آر درج کریں گے، لیکن شیخ رشید کو پیش نہیں کیا گیا، اور پھر پیش ہوئے وہ ڈائریکٹ ایک ٹی وی چینل کے پروگرام میں، جہاں ان سے ایک جبری انٹرویو لیا گیا۔ صداقت عباسی کی رہائی کے حکم جاری ہوتے رہے، صداقت عباسی کو کسی عدالت میں پیش نہیں کیا گیا، اور ڈائریکٹ لینڈنگ ہوئی ایک ٹی وی چینل پر جہاں ان کا جبری انٹرویو کیا گیا۔ یہی کام عثمان ڈار کے ساتھ ہوا، یہی کام فروخ حبیب کے ساتھ ہوا۔ تو کون سی لیول پلینگ فیلڈ کی بات کر رہے ہیں؟ آپ نے لوگوں کو بھیڑ بکریاں سمجھ رکھا ہے۔ کاکڑ صاحب، آپ نے لوگوں کو بے وقوف سمجھ رکھا ہے۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ لوگوں میں شعور نہیں ہے؟ آپ کے ساتھ جو لمز میں ہوئی وہ مجھے لگتا ہے کہ کم ہوئی، آپ کے ساتھ اس سے بہت زیادہ کچھ ہونا چاہیے تھا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لوگ جو ہیں بالکل بے وقوف ہیں؟ آپ کی حکومت ہوتے ہوئے تحریک انصاف کی 30 کے قریب جو خواتین ہیں وہ اس طرح سے گرفتار ہیں کہ عدالتیں ان کی رہائی کا حکم دیتی ہیں، اور ان کی رہائی کا حکم دینے کے بعد جب جیسی ان کی رہائی ہوتی ہے، آپ کی کٹ پتلی حکومت کی جو پولیس ہے وہ جا کر انہیں دوبارہ گرفتار کر لیتی ہے۔ ڈان جو اخبار ہے پاکستان کا انگریزی، بڑا معتبر اخبار ہے، اور اس کے متعلق ایک پہلے تاثر یہ تھا کہ یہ عمران خان صاحب کے خلاف خبریں اس کے اندر زیادہ ہوتی ہیں۔ یہ بطور صحافی میرا تاثر نہیں ہے، یہ کچھ لوگوں کا تاثر تھا۔ میرا تاثر یہ ہے کہ ڈان کی رپورٹنگ میرٹ کے اوپر ہوتی ہے، لیکن ڈان نے اپنے ایڈیٹوریل کے اندر اپنے یہ لکھ دیا کہ جنرل ضیاء الحق کا جو مارشل لا تھا اس میں بھی اتنی خواتین کو نہیں گرفتار کیا گیا تھا، اور اتنی دیر تک ان کو گرفتار نہیں رکھا گیا تھا جتنی گرفتاریاں شہباز شریف کے اور اس کے بعد یہ کاکڑ صاحب کے دور میں ہوئی ہیں۔ تو یہ کاکڑ صاحب کیا سمجھتے ہیں؟ کیوں اپنا مذاق بنواتے ہیں؟ اور جو ان کو لے کے آئے ہیں، جنہوں نے ان کو مسلط کیا ہے، یہ تو ان کا بھی مذاق بنوا رہے ہیں۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ، چارسدہ میں، اس سے پہلے مانسیرا میں، اس کے بعد لاہور میں جو ان کی ریلی نکلی، یہاں تک کہ ہاشمی صاحب ان کے تحریک انصاف کے جھنڈے اور پوسٹر جن دکانوں پر پرنٹ ہوتے ہیں ان کے اوپر بھی چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ تحریک انصاف کے حق میں تحریک انصاف کے کارکنوں کو چھوڑ کر اگر کوئی صحافی بھی کوئی حقائق سامنے لے آئے،
ایسے حقائق جس سے یہ تاثر بنے کہ وہ تحریک انصاف کے حق میں جا رہے ہیں، چاہے وہ حقائق ہوں، تو اس کو بھی اٹھا لیا جاتا ہے۔ تو یہ کون سے لیول پلینگ فیلڈ کی بات کر رہے ہیں؟ کاکڑ صاحب کون سے لیول پلینگ کی فیلڈ کی بات کر رہے ہیں؟ جا کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحبان سے پوچھیں، جنہوں نے یہ کہا تھا کہ اسد عمر کو ہم 3 دفعہ رہا کر چکے ہیں، لیکن اسد عمر اس وقت رہا ہوں گے جب وہ پریس کانفرنس کریں گے۔ یہ ہے کاکڑ صاحب آپ کی لیول پلینگ فیلڈ؟ یعنی ایک تو اگر آپ وزیر اعظم ہوتے ہوئے بے بس ہیں تو آپ یہ کہیں کہ میں بے بس ہوں، کچھ کر نہیں سکتا۔ آپ اگر بے بس نہیں ہیں تو کچھ کر کے دکھائیں، اور اگر بے بس ہیں تو لوگوں کو بتائیں، یہ لوگوں کی آنکھوں میں دھول مت جھونکیں۔ آپ جو ہیں، میں یہ الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن آپ پاکستان کے انکل سرگم بن گئے۔ آپ کے ساتھ لمز میں بھی آپ نے جس قسم کی وہاں پہ باتیں کی، آپ کو انکل سرگم کی طرح ٹریٹ کیا گیا، اور یہ جو آپ نے انٹرویو دیا اس کے اندر بھی آپ انکل سرگم بن گئے۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سب کے پاس لیول پلینگ فیلڈ ہے۔ کس طرح سے تحریک انصاف کے پاس اس وقت لیول پلینگ فیلڈ ہے؟ بلاول زرداری بھی کہہ رہے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے۔ اس وقت پاکستان کے اندر لیول پلینگ فیلڈ ایک ایسی لیول پلینگ فیلڈ جس کے اندر صرف ایک پارٹی کو سپورٹ کیا جا رہا ہے، وہ صرف نون لیگ ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر کچھ حصہ جو ہے وہ دے دیا جائے گا پیپلز پارٹی کو، اور تیسری جو کنگز پارٹی بنائی گئی ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں یہ لیول پلینگ فیلڈ ہے۔ ایک اور قصہ سن لیں، یہ کاکڑ صاحب کہہ رہے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ ہے۔ جس کیس میں اسد کیسر کو گرفتار کیا گیا، محمود خان اور اسی طرح پرویز خٹک، ان کے اوپر یہی کیس ہے۔ ان دونوں کے مزے لگے ہوئے ہیں، ان کے جو جلسے ہیں وہ سرکاری سرپرستی میں ہوتے ہیں، سرکاری وسائل استعمال ہوتے ہیں، وہاں پر کوئی کریک ڈاؤن نہیں ہوتا، ان کو کوئی گرفتار نہیں کرتا، اور اسد کیسر کو صرف اس لیے گرفتار کر دیا کہ انہوں نے تحریک انصاف کے ساتھ دوبارہ رجوع کر لیا تھا، دوبارہ تحریک انصاف میں فعال ہو گئے تھے۔ یہ آپ کی لیول پلینگ فیلڈ؟ آپ اسے لیول پلینگ فیلڈ کہہ رہے ہیں؟ یہاں تک کہ ابھی آپ وہ دیکھ لیں کہ جو سابق آرمی چیف کی پوتی ہیں خدیجہ شاہ، ان کو جب رہا کیا جاتا ہے، ابھی ان کو پھر نظر بند کر دیا گیا۔ یہ آپ کی لیول پلینگ فیلڈ؟ صنم جاوید کو مریم نواز کے ڈائریکٹیوز پر، ان کی ہدایات پر گرفتار کیا گیا، کیونکہ صنم جاوید کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے مریم نواز پر تنقید ہوتی تھی، تو مریم نواز کا لیول یہ رہ گیا ہے کہ پی ٹی آئی کی جو ایک خاتون کارکن ہے وہ ان سے خوفزدہ ہیں، تو مریم نواز ان کو باہر نہیں آنے دے رہی۔ ان کے کہنے پر صنم جاوید کو رہا نہیں کیا جا رہا، ان کے بچوں کو ان سے نہیں ملنے دیا جا رہا۔ یہ ایک سٹوری نہیں ہے، بے شمار سٹوریز ہیں۔ یہ آپ کی لیول پلینگ فیلڈ؟ اور میں تو حیران ہوں کہ جب آپ یہ الفاظ ایک ٹی وی چینل پر ایک پروگرام میں بیٹھ کر یہ کہہ رہے ہیں تو آپ کا ضمیر آپ کو ملامت نہیں کرتا؟ کتنے دن آپ نے رہنا ہے وزیر اعظم؟ کم سے کم کسی جگہ تو سچ بول لیں، یا آپ انٹرویو ہی نہ دیں، آپ ٹی وی پر جائیں نا۔ آپ کا یہ کام ہی نہیں ہے انٹرویوز دینا۔ آپ کا کیا کام ہے انٹرویوز دینا؟ آپ کا کام یہ ہے کہ صرف الیکشن کروانا۔ آئین کے تحت نگران حکومت کا کوئی مینڈیٹ اور نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ صاف اور شفاف الیکشن کروائے۔ تو بجائے اس کے کہ صاف اور شفاف الیکشن کروائیں، آپ اس طرح کے بلنڈر مار رہے ہیں۔ پھر جو آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو زہر دینے کا معاملہ، آپ لیول پلینگ فیلڈ کی بات کر رہے ہیں۔ اس کے اندر بھی ایک اور اہم نقطہ ہے کہ نواز شریف اسی اڈیالہ جیل کے اندر تھے۔ میں بطور صحافی اس بات کا گواہ ہوں، اور بھی اسلام آباد میں صحافت کرنے والے صحافی اس بات کے گواہ ہیں۔ چونکہ ہم اسلام آباد میں صحافت کرتے ہیں، مشکل دور ہے اسلام آباد میں صحافت کرنا، اس وقت آسان نہیں ہے، حق سچ کی بات کرنا آسان نہیں ہے، کیونکہ یہ شریف خاندان کا تسلسل حکومت چل رہی ہے۔ تو نواز شریف کے لیے لیول پلینگ فیلڈ یہ تھا کہ 3 وقت ان کے گھر سے کھانا آتا تھا، اور نواز شریف عدالتوں سے مجرم قرار دیے جا چکے تھے۔ عمران خان صاحب عدالتوں سے مجرم قرار نہیں دیے گئے، ان کے خلاف ایک جو توشہ خانہ کیس میں فیصلہ آیا تھا اس میں ان کی ضمانت ہو چکی ہے، اس سزا کو معطل کیا جا چکا ہے۔ نواز شریف کے ساتھ ایک دن میں 50 لوگ ملنے کے لیے جاتے تھے، گھر سے ان کے 5 7 دیگچے آتے تھے کھانے کے لیے۔ تو اگر آپ سلو پوائزننگ نہیں کر رہے، یا اگر آپ لوگوں کے خدشات دور کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو کس نے روکا ہے؟ آپ بدگمانی دور کرنے کے لیے عمران خان صاحب کو گھر سے کھانا لانے کی اجازت دیں۔ عمران خان صاحب پر ویسے بھی آپ نے اتنا جبر کیا کہ پہلے اٹک جیل کے اندر رکھا، تو عمران خان صاحب کو اگر گھر سے کھانا ملے گا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کا کوئی کیس مضبوط ہو جائے گا؟
عمران خان صاحب کو گھر سے کھانا نہ دینے کے پیچھے کیا راز ہے؟ کیوں روکا ہوا ہے؟ یہ ظاہر ہے کہ یہ تو نہیں ہے کہ یہ کھانا لے کے آئیں گے تو عمران خان صاحب کا کیس مضبوط ہو جائے گا، تو عمران خان صاحب کو ہم ہر صورت میں سزائے موت دلوانا چاہتے ہیں یا عمر قید دلوانا چاہتے ہیں، تو کیوں آپ اس کے اوپر ریلکٹنٹ ہیں؟ کیوں نہیں آپ اجازت دیتے کہ عمران خان صاحب کو گھر سے کھانا لانے کی اجازت دی جائے؟ تو اس لیے ہاشمی صاحب، یہ الفاظ میں نے اگین کہہ رہا ہوں کہ یہ استارتاً یہ پاکستان کے انکل سرگم کے طور پر پاکستان کی تاریخ میں یاد رکھے جائیں گے، جتنے مضحکہ خیز انہوں نے سٹنٹ اور بلنڈر کیے ہیں جب یہ نیو یارک گئے ہیں یو این جی اے کا سیشن اٹینڈ کرنے کے لیے۔ وہاں پر انہوں نے پورے دنیا میں پاکستان کا مذاق بنوایا، پوری دنیا میں پاکستان کا مذاق بنوایا، اس کے بعد یہ لمز میں اپنا مذاق بنوا کے آگے، اور اب اس طرح کے انٹرویوز دے کے خود اپنا مذاق بنوا رہے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ سوشل میڈیا پر ان کے متعلق کس طرح کے میمز بن رہے ہیں۔ اچھا راجہ صاحب، یہ جو شخصیت ہے یہ استحکام پاکستان پارٹی کو پیاری ہو گئی، اور پیارے ہونے کے بعد انہوں نے اب جو اپنے گلے کے اندر جو مفلر اسے کہیں، جو اسے جھنڈا کہیں، وہ استحکام پاکستان پارٹی کا ہے، اور یہ جہانگیر ترین اور علیم خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں، اور چہرے پہ ان کے مسکراہٹ ہے۔ راج صاحب، پاکستان کی عوام اس مسکراہٹ کو اور ان لوگوں کو دیکھ کر ضرور آج رو رہی ہوگی کہ آپ نے تو آڈیوز اور ویڈیوز اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ ریکارڈ کروایا، اور آپ نے یہاں تک کہا کہ اگر مجھے پکڑ کر میری کوئی ویڈیو آئی یا پھر مجھ سے پریس کانفرنس کروائی گئی یا میرا کوئی انٹرویو آیا تو آپ نے اس پر کان نہیں دھرنے، یاد رکھیے گا میرا یہ آخری پیغام ہے، اور میں کسی بھی طرح پاکستان تحریک انصاف کو نہیں چھوڑوں گا۔ رائے صاحب، انہوں نے جو فرق ہم نے دیکھا نا، یہ جو اوان صاحب ہیں، علی نواز اوان صاحب، ان کی گرفتاری ہوئی، خبر آئی، لیکن کنفرمیشن نہیں ہوئی، آپ کو یاد ہوگا نوشہرہ، اور پھر اس کے بعد نہ کوئی انٹرویو ان کا آیا اور نہ ہی ان کی کوئی ہم نے پریس کانفرنس دیکھی۔ ہاں، ہوا یہ ہے کہ یہ ڈائریکٹ استحکام پاکستان پارٹی کے دفتر سے برآمد ہوئے ہیں۔ راج صاحب، آج میرا خیال ہے کہ سیاستدانوں سے ان پر جو اعتبار ہے وہ شاید پاکستان کی عوام کا اٹھ جائے گا۔ یہ الفاظ تو بہت سخت ہوں گے اور شاید پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو پسند نہ آئیں، ان سے اچھے تو وہ خواجہ برادرز تھے، خواجہ سعد رفیق اور سلمان رفیق، ان کے اوپر بھی اسی قسم کے کیسز بنائے گئے، ان کو جیل میں پھینکا گیا، لیکن انہوں نے نواز شریف کا ساتھ نہیں چھوڑا، قیدیں کاٹی۔ شاہد خاقان عباسی جو ہے وہ کئی مہینے جیل کے اندر رہے، نواز شریف کا ساتھ نہیں چھوڑا، اور اس خواجہ آصف، ان کو بھی اندر رکھا گیا، ساتھ نہیں چھوڑا، اور پتہ نہیں کتنے نام ہوں گے جس میں یہ سب کچھ کیا گیا۔ تو ان سے اچھے تو وہ تھے۔ ہاں، یہ ضرور ہو سکتا تھا جس طرح شری مزاری نے، پھر اسد عمر نے، باقی لوگوں نے اپنے آپ کو سیاست سے الگ کر لیا، سیاست کو خیر بات کہہ دیا، یہ بھی کر سکتے تھے۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ سارے پاور ہنگر، اسے کہنا چاہیے پاور ہنگری لوگ ہیں، اور یہ صرف اور صرف اقتدار، کسی بھی جماعت سے مل جائے اقتدار لیں گے۔ تو ہمیں اور پاکستان کی عوام کو میرا خیال ہے کہ آج کے بعد سیاستدانوں کی، چاہے وہ کسی بھی جماعت کا ہو، اس کی بات پر یقین نہیں کرنا چاہیے۔ ہاشمی صاحب، علی نواز اوان کی ایک تکلیف دہ سٹوری ہے جو کہ زیادہ لوگوں کو نہیں پتا۔ ایک تو جو آپ نے کہا کہ احسن اقبال، شاہد خاقان عباسی، خواجہ سعد رفیق، خواجہ سلمان رفیق، انہوں نے جیل کاٹی، اور اس کے باوجود انہوں نے نواز شریف کو یا نون لیگ کو نہیں چھوڑا، جبکہ پی ٹی آئی کے لوگوں نے تحریک انصاف کو چھوڑا۔ ہاشمی صاحب، جو جیل نون لیگ کے لوگوں نے کاٹی، اس جیل میں اور جس طرح سے تحریک انصاف کے لوگوں کو اغوا کیا گیا، اس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ احسن اقبال کا، خواجہ آصف کا، خواجہ برادران جو ہیں ان کا، اسی طرح شاہد خاقان عباسی جو ایئر بلو کے مالک ہیں، ان کے کاروبار تباہ نہیں کیے گئے، ان کے گھروں کے اندر آدھی رات کو ان کی خواتین کو ہراساں نہیں کیا گیا، ان کو اغوا کر کے تہہ خانوں میں ان پر تشدد نہیں کیا گیا، ان کے انٹرویوز نہیں کروائے گئے۔ یہ حشاش بشاش نیب کے آفس سے نکلتے تھے، سوٹ کوٹ انہوں نے پہنے ہوئے ہوتے تھے۔ احسن اقبال کی تصویر پروڈیوسر صاحب کو کہیں گے کہ ذرا نکال لیں گوگل سے کہ کن حالات میں یہ نکلتے تھے۔ ان کو 3 وقت کے کھانے ملتے تھے،
اور جناب باجوہ کی یہ پالیسی تھی کہ اگرچہ ان کے اوپر کرپشن کے چارجز ہیں اور آگے جا کے جناب باجوہ نے ان کے ساتھ ڈیل کرنی تھی، اس لیے انہوں نے تو بڑے مزے کی جیل کاٹی ہے، ایسی جیل کاٹی ہے جو کہ 99% لوگوں کو گھروں پر سہولیات نہیں ہیں۔ دوسری جانب تحریک انصاف کے لوگوں نے جو جیل کاٹی ہے، اس طرح کے پرتشدد حالات کا سامنا تو پچھلے 35 سال میں پاکستان میں لوگوں کو نہیں کرنا پڑا۔ سابق صدر پرویز مشرف کے دور میں ایک دو ایسے واقعات ہوئے جہاں کچھ سیاسی رہنماؤں کو، جیسے جاوید ہاشمی صاحب کو، اس طرح کے حالات کا سامنا کرنا پڑا۔ پرویز رشید کے اوپر تشدد کیا گیا، ان کو اس قسم کے حالات کا سامنا کرنا پڑا سابق صدر پرویز مشرف کے دور میں۔ لیکن جس طرح کے حالات کا سامنا تحریک انصاف کے رہنماؤں کو کرنا پڑا، اس کی کوئی مثال ہی نہیں ملتی۔ اس لیے یہ کوئی کمپیریزن نہیں ہے کہ احسن اقبال، شاہد خاقان عباسی کوئی ڈٹے رہے یا کھڑے رہے، ان کے ساتھ تو آپ یہ کہہ لیں کہ ایک بڑا، اس کے باوجود کہ ان کے اوپر کرپشن کے مقدمات تھے، بڑا ڈھیلا ہاتھ رکھا گیا۔ اور جو تحریک انصاف کے رہنما تھے، ان میں سے کسی کے اوپر کوئی کرپشن کا کیس نہیں تھا۔ علی نواز اعوان کوئی کرپشن کا کیس تو نہیں تھا کہ ان کو اغوا کیا گیا۔ عامر ڈوگر کے اوپر کوئی کرپشن کا کیس تو نہیں تھا۔ اسد عمر کے اوپر کوئی کرپشن کا کیس تو نہیں تھا۔ شہریار آفریدی کے اوپر، علی محمد خان کے اوپر کرپشن کا کیس تو نہیں تھا۔ یہ جو 30 خواتین گرفتار کی ہوئی ہیں، جن کو عدالتی احکامات کے باوجود بار بار رہائی کے احکامات کے باوجود گرفتار کر لیا جاتا ہے، یہ کوئی کرپشن میں ملوث تو نہیں ہے۔ تو جس قسم کے حالات کا سامنا پی ٹی آئی کو ہے، جس قسم کے حالات میں لوگ اور رہنما، خاص طور پر پی ٹی آئی کی خواتین عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہیں، یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ اب آ جائیں علی اوان کی جانب۔ علی اوان جو ہیں، یہ اسلام آباد کی سیاست کرتے ہیں، میٹروپولیٹن، آپ یہ کہہ لیں کہ اس لیول پر اس سے پہلے یہ بڑا فعال کردار ادا کرتے رہے۔ اور تحریک انصاف کا جب ان کو ٹکٹ ملا تو اس وقت سیاست کے مرکزی دھارے میں ہی آئے اور انہوں نے اسلام آباد میں کام بھی کیا۔ اسلام آباد کے اندر انہوں نے اپنی ایک سیاسی ورکر کے طور پر پہچان بھی بنائی اور تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کے اپنے کام کی وجہ سے کافی قریب بھی ہو گئے۔ اس کے بعد جب 9 مئی کے واقعات ہوئے اور اس میں علی نواز اعوان، تو ان کا تو کوئی ایسے ایویڈنس نہیں ہے کہ ان کا کوئی ہاتھ تھا کسی جلاؤ گھیراؤ میں، لیکن اس کے بعد ان کے گھر کے اوپر جس طرح سے ریڈ کیے گئے، ان کے عزیز و اقارب کے گھروں کے اوپر جس طرح سے چھاپے مارے گئے، ان کے کاروبار کو، ان کے بھائی، اسی طرح ان کے عزیز و اقارب کے کاروبار کو جس طرح سے تباہ کیا گیا، تو ان کو روپوش ہونا پڑا۔ اور یہ علی نواز اعوان ایک زوم میٹنگ کے اندر، جو کہ ایک خفیہ میٹنگ تھی، جس وقت تحریک انصاف پر کریک ڈاؤن کیا جا رہا تھا، تو یہ وہ رہنما ہے جنہوں نے عمران خان صاحب کو یہ کہا تھا، یعنی یہ ان رہنماؤں میں ہیں جنہوں نے عمران خان صاحب کو کہا تھا کہ آپ نے کسی بھی صورت -1 یعنی مائنس عمران خان کا فارمولہ قبول نہیں کرنا، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اب ہاشمی صاحب مجھے یہ بتائیں کہ ہر شخص کی ایک کیپیسٹی ہے۔ ایک شخص کو اگر اغوا کر لیا جائے اور اس پر بدترین قسم کا تشدد ہو رہا ہو، تو وہ کتنے عرصے اس تشدد کو برداشت کر سکتا ہے؟ ایک انسان ہے نا، وہ کتنے عرصے تک اس تشدد کو برداشت کر سکتا ہے؟ کوئی احسن اقبال کے اوپر تو انہوں نے کبھی کلیم نہیں کیا ان کے اوپر کبھی کوئی تشدد ہوا ہے، یہ جو جب ان کے اوپر نیب کے کیسز تھے۔ تو اس وجہ سے علی نواز اعوان کی گرفتاری کے بعد پہلے تو یہ تصدیق ہی نہیں کی گئی کہ ان کی گرفتاری ہوئی ہے۔ اسی وقت ہی پتہ چل رہا تھا کہ ان کو عدالت میں پیش نہیں کیا جائے گا، جیسے شیخ رشید کو پیش نہیں کیا گیا۔ احسن اقبال کو جب گرفتار کیا تھا نیب نے، شاہد خاقان عباسی نے، 24 گھنٹے کے اندر ان کو نیب کی عدالت میں پیش کیا جاتا تھا۔ خواجہ آصف کو 24 گھنٹے کے اندر عدالت میں پیش کیا گیا، اور خواجہ آصف کی بھی سوٹڈ بوٹڈ تصویر ہے، جس طرح سے وہ نکلتے تھے نیب کی عدالت سے، بال تراشے ہوئے، بنے ہوئے، کریم شریف منہ پہ لگائی ہوئی، بہترین قسم کے ٹھاٹ باٹ کے ساتھ وہ آتے جاتے تھے۔ اور خواجہ آصف کو تو یہ پریویلیج بھی حاصل تھا کہ اس سے پہلے الیکشن میں جناب باجوہ کو ڈائریکٹ کال کر کے انہوں نے کہا کہ میں الیکشن ہار رہا ہوں، اور جناب باجوہ نے خود انکشاف کیا کہ خواجہ آصف نے مجھے کہا کہ میں الیکشن ہار رہا ہوں، اور اس کے بعد پھر خواجہ آصف وہ الیکشن جیت گئے، ہارا ہوا الیکشن۔ تو ان کو تو اس قسم کے حالات کا سامنا تھا، تحریک انصاف کے اوپر بڑا جبر ہوا۔ اب علی اوان، انہوں نے ایک، میں یہ کہتا ہوں کہ ظاہر ہے کہ مشکل حالات تھے، مشکل حالات کے اندر یہ شاید انہوں نے کوشش کی ہو اپنی طرف سے کہ یہ کہیں
کہ میں سیاست چھوڑ دیتا ہوں یا جس طرح بھی ان کو مجبور کیا گیا ہوگا، لیکن وہ سیاست چھوڑنے والا معاملہ اس کے اوپر شاید کوئی ایگریمنٹ دوسری جانب سے نہیں ہوا ہوگا، اس لیے ان کو کہا گیا کہ نہیں، آپ تحریک یہ جو نام نہاد استحکام پاکستان، میں اس کو عدم اعتماد پاکستان یا تحریک عدم پاکستان کہتا ہوں، تو یہ جو ایک تحریک عدم استحکام ہے پاکستان کے لیے، اس کے اندر ان کو شامل کیا گیا۔ لیکن علی نواز اعوان نے عمران خان صاحب کے خلاف کوئی بات نہیں کی، انہوں نے کوئی پریس کانفرنس نہیں کی، کوئی انٹرویو نہیں دیا ابھی تک۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی بیچ میں ریکارڈ کر لیا ہو، لیکن ابھی تک جس وقت ہم یہ پروگرام پیر کی صبح جو ہم یہ کر رہے ہیں، تو اس وقت تک تو ان کی کوئی ایسی سٹیٹمنٹ سامنے نہیں آئی۔ تو علی نواز اعوان اسلام آباد میں ایک تحریک انصاف کا اچھا چہرہ تھے، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یعنی پرویز خٹک کو عمران خان صاحب کے بعد تحریک انصاف کے اندر سب سے بڑا پاورفل سیاسی فگر سمجھا جاتا تھا، کیونکہ کے پی میں ان کی مینجمنٹ کے متعلق کہا جاتا تھا کہ بہت اچھی ہے، انہی کو سمجھا جاتا تھا۔ فواد چودھری تو نہیں تھے، اسد عمر تو نہیں تھے، سیاسی طور پر تو سب سے پاورفل پرویز خٹک کو ہی سمجھا جاتا تھا کہ ان کی ایک لابی بھی ہے۔ تو پرویز خٹک کہاں کر رہے ہیں جلسے، کتنے لوگ آ رہے ہیں؟ پرویز خٹک کے جو جلسے سرکاری سرپرستی میں ہو رہے ہیں، اس سے زیادہ لوگ تو شیر افضل مروت جو پی ٹی آئی کے ورکرز کنونشن کروا رہے ہیں، ان کے اندر اس سے زیادہ لوگ آ رہے ہیں۔ ان پی ٹی آئی کے ورکرز کنونشن میں پرویز خٹک کے جلسوں سے زیادہ لوگ آ رہے ہیں۔ تو پرویز خٹک کے جانے سے تحریک انصاف کی مقبولیت پر کوئی فرق نہیں پڑا، بلکہ بڑھ گئی، سارے سرویز یہ بتا رہے ہیں۔ اس کے بعد جو اسد عمر ہیں، ان کے جانے سے، عثمان ڈار کے جانے سے، پورے 403 رہنما اس وقت ایسے ہیں محمود خان کے جانے سے جن کو تحریک انصاف سے الگ کیا گیا۔ لیکن عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی ہر روز بڑھ بھی رہی ہے، اور جس پر عمران خان صاحب ہاتھ رکھیں گے، جس کے ہاتھ میں ٹکٹ ہوگا، وہی پرویز خٹک ہوگا، وہی علی نواز اعوان ہوگا، وہی فواد چودھری ہوگا۔ پورا آپ یہ کہہ لیں کہ نئی پی ٹی آئی وہی ہوگی جس کو عمران خان صاحب ٹکٹ دیں گے، اور وہی الیکٹیبل ہوگا۔ اس وجہ سے آج بھی اگر شفاف الیکشن ہو، عمران خان صاحب کسی نو آموز کو ٹکٹ دے دیں، تو آپ دیکھیں کہ یہ نون لیگ کے اور پیپلز پارٹی کے جو امیدوار ہیں، ان کی ضمانتیں ضبط ہو جائیں گی۔ تو اس لیے یہ علی نواز اعوان کے جانے سے پی ٹی آئی کو تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن اپنی ان کی جو سیاست ہے، ظاہر ہے کہ وہ افیکٹ ہوگی، اور لوگ پی ٹی آئی کے لوگ ان سے ناراض بھی ہوں گے کہ سیاست کے اندر مشکل وقت آتے ہیں۔ لیکن اگین پھر یہ بھی بات ہے کہ آپ کے گھر والوں کو اس طرح سے ہراساں کیا جائے، آپ کے گھر تباہ کر دیے جائیں، آپ کے اوپر تشدد کیا جائے، اور بہت مشکل حالات کا آپ کو سامنا کرنا پڑے، تو کچھ لیڈرز ایسے ہوتے ہیں کہ جو اس قسم کے فیصلے کرتے ہیں۔ لیکن بہرحال جو پچھلا دور تھا جس میں یہ نون لیگ کے لوگوں نے جیلیں کاٹے، ان میں سے کوئی ایک بھی شخص ایسا نہیں ہے جس کو اس قسم کے حالات کا سامنا کرنا پڑا ہو۔ راج صاحب، ڈوین بینچ اسلام آباد ہائی کورٹ کا، اور اس ڈوین بینچ نے عمران خان کا جو فیصلہ ہے کہ انہیں جیل میں جو ٹرائل ہے وہ کیا جائے گا نہیں کیا جائے گا، آپ کو یاد ہوگا کہ نوٹیفیکیشن ایک اٹارنی جنرل آف پاکستان نے پیش کرنا تھا، 3 دن تک یہ پیش نہیں کر سکے۔ پھر جب پیشی ہوئی ان کی اسلام آباد ہائی کورٹ کے روبرو، تو انہوں نے اپنے چھاتی پہ ہاتھ رکھ کے یہ کہا تھا کہ جناب میرے پر یقین رکھیں، اور اگلی سماعت کے اوپر میں ہر حال میں نوٹیفیکیشن جو ہے وہ عدالت کے سامنے پیش کر دوں گا۔ رائے صاحب، نوٹیفیکیشن گم گیا، یا نوٹیفیکیشن نہیں لایا جا رہا، یا نوٹیفیکیشن جان بوجھ کر اس لیے نہیں پیش کیا جا رہا تاکہ ایک ڈیلنگ ٹیکٹکس کے طور پر اس معاملے کو بھی استعمال کیا جائے، چونکہ 1-2 دن 4 دن آپ کو مل جاتے ہیں تو کیس آگے بڑھے گا، اور یہی اسٹریٹجی جو ہے وہ اٹارنی جنرل آف پاکستان نے اپنائی ہے عمران خان کے اس کیس کے اندر۔ لیکن رائے صاحب، اب عدالت کا موڈ یہ بتا رہا ہے کہ جو جیل ٹرائل ہے، اب یہ جیل ٹرائل نہیں ہوگا بلکہ یہ اوپن ٹرائل ہو جائے گا۔ ہم نے پہلی دفعہ اگر 8-10 بندے 20 بندے اس کمرے میں بیٹھ جائیں تو اسے اوپن ٹرائل کا نام دیا گیا، اور آپ کو یاد ہوگا کہ پلاننگ کے تحت خاندان کے 5 افراد کو کمرے میں جانے کی اجازت دی گئی، اور یہ تاثر دیا گیا کہ جناب یہ اوپن ٹرائل ہو رہا ہے۔ پھر ایک اور جو سوال اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے یہ اٹھایا کہ
یہ ضروری نہیں ہے کہ ٹرائل کہاں پر ہو رہا ہے، یہ دیکھنا ہوگا کہ ٹرائل صحیح ہو رہا ہے یا غلط ہو رہا ہے۔ رائے صاحب دیکھیں، اسلام آباد ہائی کورٹ کا یہ حکم نامہ اور یہ جو سماعت ہے یہ انتہائی اہم ہے، کیونکہ اس کے اندر نہ صرف یہ کہ سائفر کیس کا جیل ٹرائل جس کے اوپر آج تک کا سٹے تھا، ایک تو قوانین کی روشنی میں، اور اس کے بعد جو ایک جعلی کابینہ کا، جعلی نگران کابینہ کا جعلی فیصلہ کہ سائفر کیس کا جیل کے اندر ٹرائل ہونا چاہیے، اس کا نوٹیفیکیشن پچھلی سماعت میں بھی اس لیے پیش نہیں کیا گیا تھا کہ عدالت اس کو اڑا دے گی اور ایسا نہ ہو کہ نگران کابینہ سے بھی جواب طلب کر لیا جائے کہ یہ مینڈیٹ تو اسلام آباد ہائی کورٹ کا تھا، وہ جیل ٹرائل کا نوٹیفیکیشن جاری کر سکتی تھی۔ تو نگران کابینہ نے اس کے متعلق سمری کیوں منظور کی، اور انڈیسنٹ ہیسٹ جو ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے عدالت کے اندر، تو یہ انڈیسنٹ ہیسٹ میں کیوں اس طرح کی سمری منظور کی گئی۔ اور سائفر کے اندر یہ جو 2 رکنی جج صاحبان ہیں، جب سائفر کا جیل ٹرائل کالعدم قرار دے دیا گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نیب کی جو تفتیش ہو رہی ہے اس حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن نیب کی عدالت لگنا اڈیالہ جیل کے اندر یہ بھی غیر قانونی ہے، اور القادر ٹرسٹ کیس اور توشہ خانہ کیس کے اندر عمران خان صاحب کا جیل کے اندر جو ٹرائل ہے یہ بھی از خود جو ہے یہ غیر قانونی قرار پائے گا۔ اور اس کے علاوہ اصولاً جو قانونی ماہرین ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ جیل ٹرائل غیر قانونی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جیل ٹرائل کے دوران جو عمران خان صاحب پر فرد جرم عائد ہوئی، جتنی بھی پروسیڈنگ ہوئی، جتنے بھی گواہان کے بیانات ریکارڈ ہوئے، یہ پورے کا پورا ٹرائل اور اس دوران ہونے والی جو کاروائی ہے یہ بھی کالعدم ہو جائے گی، اور اس کے بعد یہ اوپن کورٹ میں یعنی جوڈیشل کمپلیکس کے اندر، اوپن کورٹ کے اندر یہ سماعت ہوگی۔ اب اگر یہ وہاں پہ 6 لوگوں کو اجازت دے رہے ہیں ایک پلاننگ کے تحت یا چالاکی کے تحت، تو اس کو کسی بھی صورت اوپن ٹرائل نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ اوپن ٹرائل جو ہے وہ اوپن عدالت کے اندر ہوتا ہے۔ عدالت آپ جیل کے اندر لگا کے اس کے اندر 1000 لوگ بھی بٹھا لیں تو تب بھی یہ کسی صورت بھی ایک اوپن ٹرائل نہیں کہلا سکتا۔ اب اسی پوری سچویشن کے اندر چونکہ چیف جسٹس عامر فاروق صاحب ٹرائل کورٹ کو یہ کہہ چکے ہیں کہ آپ عمران خان صاحب کو سزائے موت یا عمر قید کی سزا سنا سکتے ہیں، تو اس معاملے پر بھی یہ 2 ججز کا جو فیصلہ ہے یہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہوگا۔ اب اس کے اندر ایک اہم نقطہ یہ بھی ہے کہ جسٹس عامر فاروق صاحب نے ٹرائل کورٹ کو یہ سجیسٹ کرنے کی کوشش کی کہ عمران خان صاحب کو سزائے موت یا عمر قید آپ دے سکتے ہیں یا آپ کو دینی چاہیے، لیکن یہ جو 2 ججز کا فیصلہ آیا ہے یہ اصل میں اس فیصلے کو بھی ایک طرح سے عملاً ریورس کر دے گا، اور یہ سپریم کورٹ کے لیے بھی ایک آپ کہہ لیں کہ ایک وے آؤٹ دکھائے گا، جو کہ 22 نومبر کو عمران خان صاحب کی ضمانت کی درخواست سنی جانی ہے سپریم کورٹ میں جو سماعت ہونی ہے، تو اس حوالے سے بھی یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ بہت اہم ہوگا۔ یہ نہیں کہ کوئی رہنما اصولوں کے اوپر سپریم کورٹ نے عمل کرنا ہے، لیکن یہ جو قوانین ہیں یہ ظاہر ہے کہ سپریم کورٹ کی نظر سے بھی گزریں گے اور ان کے لیے بھی بڑی اہمیت کا عمل ہوں گے۔